बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का प्रोग्राम हमने आज के मुबारक दिन के हवाले से तरतीब दिया है और प्रोग्राम के आखिर में एक और मौजू पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बुनियादी मौजू यानी सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात होगी। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तालीमात की रोशनी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, और इस सिलसिले में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब खुर्शीद अहमद नदीम साहब, जो कि चेयरमैन है कौमी रहमतुल्लिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन अथॉरिटी पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। और पहले तो एक सवाल, एक सियासी लीडर ने भी उसकी तरफ इशारा किया था कि इस वक्त ये जो सैलाब आए हुए हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, तो ये हमारे आमाल का नतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में और अपनी सीरत के ज़रिए इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमाई है कि ये क्यों आते हैं? हमारे अमाल का नतीजा होता है या कि अल्लाह की अपनी कोई हिकमत होती है? अल्लाह ताला ने जो स्कीम बनाई है इंसानों के लिए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की, उसको कुरान मजीद ने बयान कर दिया। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक किया है कि इंसान को इस आजमाइश में डाला गया है कि वो अच्छे अमल करता है या बुरे अमल करता है। इसलिए बुनियादी तौर पर तो ये ज़िंदगी हमारे लिए आजमाइश के लिए है। अगर अल्लाह ताला को नेमत देता है तो वो भी इसलिए कि आजमाइश करना चाहता है। अगर वो किसी मुसीबत में हमें डालता है तो वो भी ये देखने के लिए कि हम उसमें क्या रद्द अमल शो करते हैं। कुरान मजीद ने इसको भी बताया है कि इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि इंसान मेरा शुक्रगुज़ार बनता है या मेरी नेमतों का इनकार करने वाला बनता है। इसलिए अल्लाह ताला की इस स्कीम के मुताबिक तो दुनिया में जो मुसीबतें आती हैं, जो खुशी भी आती है, दोनों का एक ही मकसद है कि वो बंदों को आज़माना चाहता है कि उनका रद्द अमल क्या होता है। क्या वो मुसीबत में खुदा को नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या वो खुशी में अल्लाह ताला को भूल जाते हैं? ये है वो आज़माइश। तो दुनिया में जो मामलात हमारे साथ होते हैं, इनफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी, उसका एक मकसद, बुनियादी मकसद तो ये है कि वो हमें आजमाइश है। उसका ताल्लुक़ हमारे अमाल से इन मानों में नहीं है कि हम अच्छे हैं तो हमें कभी आजमाया नहीं जाएगा, या अगर हम बुरे हैं तो हम कभी कोई अजर नहीं मिलेगा दुनिया में, ऐसा नहीं है। तो बुनियादी असूल तो इसको समझना चाहिए कि ये कानूनी आजमाइश है जिसके तहत मैं आप हर दुनिया का इंसान डाला गया है और उसकी बुनियाद पर उसको आखिरत का फ़ैसला होना है। तो बुनियादी मुकदमा तो ये है। दूसरा अलबत्ता ये है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि इंसान जो अमाल करता है, मैं मुतनब्बे करने के लिए, उसको तंबीह करने के लिए इस बात की कि कल तुम्हें खुदा के हुजूर पेश होना है अपने अमाल के साथ, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी करता हूँ कि जो उनको ख़बरदार करें, अंजार करें। तो उस हवाले से बाज़ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जो हमें ख़बरदार करने के लिए भी होते हैं, ताकि हम अपने परवरदिगार को भूल ना जाएँ, उससे गफलत में ना पड़ जाएँ। इसलिए ये जो अमूमी वाक़यात हैं, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है, ये दोनों बातें हमें सामने रखनी चाहिए। जब हमें ये आजमाइश आ जाए, बारिशें आ गई, ज़लज़ला आ गया, कुछ नोयत की चीज़ आ गई, तो ये असल में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो करने की एक अल्लाह ताला की मैं समझता हूँ निशानी है कि हम अपने परवरदिगार से गाफिल ना हो पाए। अगर इसको हम आमाल से मुतल्लिक़ करेंगे तो जज़ा और सज़ा का कानून फिर कुछ और कहता है। नहीं तो ये क्या है कि जो मगरबी दुनिया के लोग हैं वो इस वक्त आराम से बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से भी बहुत सारे लोग जो साहिब इस्तिताअत है वो वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ कुछ दिन ज़िंदगी के गुजार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुनेर के गरीब आवाम या पंजाब के गरीब आवाम वो उसकी ज़द में आए हुए हैं। तो ये कहा गया था कि जी ये इस मुल्क में जो जुल्म हो रहा है ये उसका नतीजा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ख़ुद ही बता दिया कि अगर ऐसा होता, इखलाकी कदरों की पामाली, अल्लाह के अहकाम से सरफ़ नज़र, तो फिर तो मगरब को ज़्यादा हदफ बनना चाहिए था इस तरह की चीज़ों का। जुल्म जो दुनिया में होता है वो भी मैंने अर्ज़ किया कि उसका भी उसी कानूनी आजमाइश के साथ ताल्लुक़ है दुनिया का जो अल्लाह ताला ने बनाया हमारे लिए। यहाँ के लोगों को जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसमें मैं अपनी बात को अगर मज़ीद आगे बढ़ाऊँ तो एक तो वो मामला मैं जैसे अर्ज़ किया कि कानूनी आजमाइश। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल जैसी नेमत नस से नवाजा है। उसको ये समझाया है कि दुनिया में उसके साथ जो मामलात हों, अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए उसके लिए रास्ते तलाश करें। हमने सफ़र को आसान बना दिया, अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए जहाज़ों का सफ़र हम करते हैं, जो कल मुसाफ़त महीनों में होती थी आज हम मिनटों में तय करते हैं। तो इसी असूल को इस्तेमाल करते हुए जो ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, ज़मीन से कुछ पानी उबल पड़ता है, तो उसके लिए हमें अपनी अक़ल को इस्तेमाल करके रास्ते तलाश करने चाहिए। हर दुनिया
کے تہذیب کے عہد میں انسانوں نے ایسے کیا ہے. یہ بند باندھنے کی تاریخ آج سے تو نہیں ہے، پرانی ہے. لوگ بند باندھ کے پانی کو محفوظ بھی کرتے تھے، پانی کی اس شدت سے محفوظ بھی اپنے آپ کو رکھتے تھے. تو جو دوسرا مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے، جو مغرب کے ساتھ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے بے تدبیری اور بد تدبیری کا انتظام کیا، اور ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی جو آفات ہیں ان سے نمٹنے کی کوئی حکمت عملی نہیں بنائی. یعنی بے تدبیری اور بد تدبیری سے ہی اس کا تعلق ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ظلم ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں گرفتار کر لیا ہے. ظلم دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، اگر کیا غزہ کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ جرم کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا غزہ کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خراب لوگ ہیں جن پر یہ آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ظلم کا نظام دنیا میں، جیسے میں نے کہا نا، اسی قانونی آزمائش کے تحت ہے. وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں وہ آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، جو مظلوم ہے وہ بھی آزمائش میں ڈالے گئے ہیں. ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ہماری بڑی حد تک، ایک تو میں نے کہا قانونی آزمائش، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے بس سے باہر ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے سیلاب امریکہ میں بھی آتے ہیں، ابھی آئے اس دنیا میں. آپ کو پتہ ہے ٹیکسس میں سیلاب آیا، کتنی بستیاں بہہ گئیں، اس کے نتیجے میں کتنے انسان مر گئے. تو زلزلہ آیا، ترکی جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی زلزلہ آتا ہے تو اس کی تباہیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک دائرہ وہ ہے جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، ترکی بھی نہیں کر سکتا، ہم بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک دائرہ وہ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پہاڑ میں نے بنائے ہیں، ایک طرح سے میں نے میخیں گاڑ دی ہیں زمین پر. یہ جو درخت ہے میں نے میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ وہ زمین کے توازن کو برقرار رکھیں. اب کامن سینس کی بات ہے کہ جب ہم میخوں کو اکھاڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں زمین ہلے گی، زمین اپنے توازن سے ہٹ جائے گی. تو ہم نے درخت کاٹے، ہم نے اپنے پہاڑ کاٹے، اور ہم نے زمین کے اس توازن کو خراب کیا. تو اس کا بدی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کی سزا بھگتیں. جو فطرت کی تعزیریں جو ہیں، جو اقبال نے بھی کہا تھا، بہت سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، تو ہمیں وہ تعزیریں ملیں گی، وہ سزا ملے گی. تو وہ بد تدبیری، بے تدبیری، جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی زمین کو پامال کیا، ہم نے اپنی فضاؤں کو پامال کیا، اس کی سزا تو ہمیں ملنی ہے. تو ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا دوسرا سبب بھی ہے. اچھا، اس طرح کے آفات اور مصائب کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تعلیمات کا درس دیا ہے کہ ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے اسی موضوع پر قومی رحمۃ للعالمین پر خاتم النبیین اتھارٹی نے حال ہی میں کتاب شائع کی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کیا تھی اس معاملے میں. یہ کتاب ہے دی ہولی پروفٹس اپروچ ٹو ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کہ دنیا میں جو ڈیزاسٹر آتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب، ان کی یہ تصنیف ہے. یہ اصل میں بتاتی ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ساری چیزیں آتی تھیں. دو چیزوں کا آپ اہتمام کرتے تھے. ایک، جب اس طرح کی کوئی آفت آتی تو اسی قانون آزمائش کے تحت لوگوں کو متوجہ کرتے کہ اپنے پروردگار سے بے نیاز نہ ہو جائیں، اپنے خدا کے ہاں جواب دہی کے احساس سے آپ بے نیاز نہ ہو جائیں. یہ وہ اس بات کی قوت رکھتا ہے کہ زمین کو جب چاہے اس کو ہلا دے، آسمان کو جب چاہے پانی برسا دے، اور تم لوگ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آفات کے موقع پر لوگوں کو یہ نصیحت دی کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوں، اس سے بے نیاز نہ ہوں. چونکہ پیغمبر آپ کو معلوم ہے آتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو، بندوں کو اپنے پروردگار سے جوڑیں. دوسری چیز ذرا آپ نے یہ کی کہ وہ جو اس وقت کے افرادی وسائل وہ آپ کو میسر تھے، اس کی روشنی میں آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کس طرح کی آفات میں کیا چیز کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ جب بارشیں ہوتی تھی زیادہ، اور مدینہ کی بستی ایک دیہی معاشرت ہے، اگر کوئی بجلی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو رات کو آپ کو مسجد میں آنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ لوگ آج نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں. یعنی اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا. آپ نے راستے خراب ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، روشنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے راستے میں، تو لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یا وہ جو اندھیرے میں ہونے والی نمازیں آپ گھروں میں پڑھیں. یہ اہتمام فرمایا کہ گویا دین پر عمل بھی کرنا ہے اگر، تو اس وقت کے جو مسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے. تو وہ انسانی عقل کا استعمال، وزڈم کا استعمال اپنے روزمرہ کی چیزوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے ہمیں بتائے، اور یہی آج ہماری ضرورت بھی ہے کہ ایک طرف ہم اس طرح کے مسائل کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں. آپ کو معلوم ہے معیشت کے مسائل آئے یا اس طرح کی اور آفات آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اقدامات کیے. حضرت عمر کے دور کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب طاعون کی وبا پھیلی تو کیسے لوگوں کو منع کیا گیا کہ ان بستیوں میں نہ جائیں جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے.
تو یہ تدبیر کرنی ہے آپ نے، اللہ کی طرف سے بھی ہے لیکن تدبیر بھی کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو یاد رکھیں اس موقع پر، یہ نہ بھولیں کہ وہ قدرت رکھتا ہے آپ پر، اور آپ بہت بڑی پورا آسائش زندگی گزار رہے ہوں تو وہ ایک لمحے میں چھین سکتا ہے آپ سے، اس سے بے نیاز نہیں ہونا۔ اور دوسری طرف اس نے آپ کو عقل دے رکھی ہے، اس کو استعمال کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ ایک آج کل ہماری سوسائٹی میں جھوٹ، فریب، دغا بازی، گالم گلوچ اس کا سلسلہ بڑھ گیا ہے، تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ دیکھیں، پیغمبر تو آتے ہی اخلاق کی تعمیر کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کے مکارم کو اپنی اعلیٰ ترین تکمیل کی سطح پر پہنچا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں یہی دین ہے، یعنی ایمان عقیدے کے بعد آپ کس سے جو چیز توقع اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اور جو چیز آپ سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، اخلاقی جتنے رذائل ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جو اخلاقی فضائل ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اگر آپ اس کو دیکھیے تو وہ اس معاملے میں کمال کی دستاویز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ساری زندگی فرماتے رہے، آپ نے گویا اس آخری خطبے میں ان سب کو جمع کر دیا۔ یہ ایک خطبہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں لوگوں جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، معلوم نہیں اگلے سال میری تم سے ملاقات ہو نہ ہو، یعنی ایک طرح سے اناؤنسمنٹ کہ میں اب اس کے بعد زیادہ وقت تمہارے درمیان نہیں گزارنے والا، تو آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ساری تعلیمات جو آپ نے امت کو دی اس کا خلاصہ بیان کر دی، اور اس کی میں سب سے بڑی چیز آپ کی طرف متوجہ کروں جو آج افسوس کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب سے زیادہ اس کو پامال کرتے ہیں، وہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ انسانی جان لینے کو ہمارے لیے کھیل تماشا بن گئے، اور بدقسمتی کی حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے نام پر بھی ہم انسانی جان سے کھیلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ آج یہ جس مہینے میں یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ذی الحج ہے۔ کہا یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ بیت الحرام ہے۔ پوچھا آج کا دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے، آپ نے فرمایا یہ یوم النحر ہے، اور پھر کہا کہ یہ دن، یہ جگہ، یہ مہینہ جتنی حرمت رکھتا ہے انسانی جان اتنی حرمت رکھتا ہے۔ یعنی اس موقع پر بھی اسٹیبلش کیا کہ انسانی جان کی کیا حیثیت ہے جو اللہ کے دین میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے، لیکن ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ؟ لیکن ہم یہ جو ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اور دشنام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ اس کے بارے میں جی اسی خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ تم لوگوں، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو، یہ صرف جان کی بات نہیں کی، اسی روایت میں اسی بات میں یہ کہی کہ جتنی انسانی جان اور انسان کی عزت و آبرو کی بھی اللہ کی نظر میں اتنی عزت ہے جتنی اس شہر اور اس دن کی عزت ہے۔ منع فرمایا کہ کسی کو برے القاب سے یاد کرے، تو قرآن مجید آپ معلوم ہے سورہ حجرات میں اس کی پوری ادامات ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس کو منع کیا گیا، تجسس سے منع کیا گیا، لوگوں کو برے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا۔ اور اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیسے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، کہا کمزور طبقات کے بارے میں تمہیں خاص طور پر متنبہ کرتا ہوں۔ کون؟ غلام اور خواتین۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم خواتین کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں کہ کیسے دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو حیرت ہوگی، یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ میں کبھی نہیں کوئی شاید اس کی مثال، ویسے بھی پیغمبروں کی مثالیں کہاں ملتی ہیں۔ ابو جہل سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ نہیں کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے کی کوشش کی۔ ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو گیا، اور ظاہر ہے وہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو ابو جہل کا بھی ذکر آتا تھا، اچھے لفظوں میں نہیں آ سکتا اس کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ اس نے کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی کہ ابو جہل کی بیٹی کی موجودگی میں اس کے باپ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ اسلام کا تو دشمن تھا لیکن اس کا تو باپ تھا، اس کے جذبات ہیں، ان کے جذبات کا احترام کرنا ہے،
ان کی موجودگی میں یہ صاحب ایمان ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے باپ کا ذکر برے الفاظ میں نہیں کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں، کچھ مجھے مثال آپ بتائیں کہ کوئی آدمی اس حد تک اخلاقیات کا اس سطح تک اہتمام کرنے والی لیڈرشپ، اس سطح تک لوگوں کو اخلاق کی طرف متوجہ کرنے والی، اور ہم آپ کی امت اور ہمارے حالات آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا سا اختلاف ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ دین کا علم رکھنے والے لوگ جب اس طرح کے فتوے بھی جاری کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جہنمی ہونے کے سرٹیفکیٹ دنیا میں جاری کرتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا نسبت ہے، اور آپ کی کردار سے ہمیں کیا نسبت ہے کہ جنہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے۔ ندیم صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی قیادت میں چلنے والی جو رحمت للعالمین و خاتم النبیین پارٹی ہے، اس نے اس سلسلے میں کیا کیا اور ابھی تک وہ کیا کر چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں موجود برائیوں کے خاتمے کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ خورشید ندیم صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کی قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ہے، تو یہ کس مرض کی دعا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اور پروگرام کے پچھلے حصے میں جن امراض کا ذکر کیا، اصل میں یہ اتھارٹی ان کا علاج ہے، اور اتھارٹی کا علاج ہے، اصل میں علاج تو اس کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا نا کہ دستے ہر نااہل بیمارت کنت، سوئے مادر آ کے تیمارت کنت، ہر نااہل کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو بیمار کرے گا، مریض بنائے گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ سوئے مادر آ، ماں کی طرف آؤ، اصل کی طرف آؤ، جو آپ کی تیمارداری کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اتھارٹی ہے، قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی، یہ اصل میں اس لیے بنی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کی اسوہ حسنہ کو بنیاد بنا کر اس معاشرے کی اخلاقی تعمیر کی جائے۔ وہ مسائل جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، ان کا حل تلاش کیا جائے سیرت کی روشنی میں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیرت کو سمجھا جائے، اس پہ تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی تعلیم، اپنے اداروں کو، اپنی نئی نسل کو اس کی اخلاقی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے لیے یہ اتھارٹی قائم ہوئی تھی۔ اب اس کو 2 سال ہو گئے متحرک ہوتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس 2 سال کے عرصے کے دوران میں ہم نے بہت سارا تحقیقی کام کر لیا، ہماری بہت اہم کتابیں شائع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہم نے وفاقی سطح پر تعلیم کا ایک پورا کریکٹر بلڈنگ کا نظام اور اسٹریٹجی بنا لی، جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد اور فیڈرل کیپٹل ایریا میں اس کو نافذ کر دیا۔ یہ بنیادی کریکٹر بلڈنگ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی نئی نسل کی اخلاق کی تعمیر کر سکتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ دیکھیے، ہم بہت اصرار کرتے ہیں یوتھ کے بارے میں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یوتھ ہم اس کو کہتے ہیں جو عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ جس کے بعد شخصیت میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو بدلنا ہے تو آپ کو 5-7 سال کی عمر سے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ یہ کام اگر آپ 15 سال کر لیں، یعنی 5 سال کے بچے کو لیں، 15 سال اس پہ لگا دیں، تو 20 سال کے بعد تک بالکل ایک نئی قوم آپ کے سامنے ہوگی۔ پھر آپ کو اور مجھے شاید اتنی پریشانی کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں۔ تو ہم نے ایک کریکٹر بلڈنگ اسٹریٹجی بنائی ہے پوری کی پوری اس مرض کے لیے، دعا کے لیے، کہ لوگوں کا نئی نسل جو ہم بنا رہے ہیں اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہو۔ اس میں ہم نے سیرت سے ماخوذ 36 بنیادی جو اقدار ہیں، ابھی جن کا آپ بھی ذکر کرے تھے، اخلاقی اقدار، وہ ہم نے لی ہیں۔ حقوق کیا ہیں، فرائض آپ کے کیا ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، فیملی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آپ میں اخلاقی اوصاف اور دیگر جو انتظامی نوعیت کی چیزیں ہیں، مثلا وقت کی پابندی آپ کے اندر کیسی ہونی چاہیے، بڑوں کا احترام کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری وہ قدریں ہیں جو کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو ایک طرح سے تعلیمی نظام کا حصہ بنا دیا ہے، وہ نصاب کا حصہ بھی ہے، تعلیمی نظام کا بھی حصہ ہے۔ اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی نیا سبجیکٹ بچوں کو پڑھایا جائے، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔
تو یہ کوئی میتھمیٹکس کی طرح فزکس کی طرح مضمون نہیں ہے کہ چند چیزیں آپ رٹوا دیں، بلکہ اصل میں یہ وہ راہ ہدایت ہے جس پہ ہم کو چلنا ہے اور اپنی نئی نسل کو تیار کرنا ہے۔ تو ہم نے تعلیمی ماحول، نصاب اور والدین اور اساتذہ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے بچے کی تربیت کے لیے، اس کو ایک طرح سے اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اس کے ساتھ اساتذہ کی تربیت کا بھی انتظام کیا، اور ہم نے اس میں یہ بات رکھی ہے جیسے ماضی میں ہوتا تھا نا کہ اخلاقیات کی تعلیم دینا اسلامیات کے ٹیچر کا کام ہے، یہ فزکس کی ٹیچر کا کام نہیں ہے، وہ فزکس پڑھائے گا۔ تو ہم نے اس میں یہ لوگوں کو بتایا ہے تعلیمی نظام کے اندر کہ اخلاقیات کی تعلیم سارے استاد دیں گے۔ آپ فزکس پڑھا رہے ہوں، آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہوں، لیکن آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ کو کیسے والدین کا احترام کرنا ہے، کیسے بڑے کا احترام کرنا ہے، کیسے اخلاقی قدروں کا خیال رکھنا ہے، کیسے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی آپ لنچ باکس لائے ہیں اور دوسرا نہیں لایا آپ کا دوست، تو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ تو یہ سارے طرح کی چیزیں ہم نے بتائی ہیں جو اس قلیل وقت میں پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ وزارت تعلیم نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد یہ فیڈرل کیپٹل ایریا میں جاری ہے۔ اب ہم صوبوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ صوبے بھی اس کو اپنائیں۔ ٹھیک، کتب اس کے علاوہ کون چیز؟ کتب ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ کتاب جو خود ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کتاب ہم نے شائع کی ہے، یہ بہت اہم ریسرچ کی ہے، اور مجھ سے بلکہ ترکی کے سفیر ملنے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بھی بہت ہوتی ہیں، ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس کتابوں کی کچھ کاپیاں ہمیں بھی دیں تاکہ ہم بھی اپنی پالیسی سازی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کر سکیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت مقبول ہوگی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج اس کو پہلا انعام بھی مل رہا ہے اور آپ اس کی بھی خبر بھی آپ تک پہنچے گی۔ ہم نے اسلام اور اقلیتیں اس پہ پورا ایک کام کیا ہے۔ دیکھیے پاکستان میں اقلیتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مسائل ہیں جس کی طرف لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور عام طور پر مذہبی طبقات سے شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنی اقلیتوں کو یہ پیغام دیا ہے قومی رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی سے کہ اقلیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جتنی محفوظ رہ سکتی ہیں کہیں اور نہیں رہ سکتی۔ تو ہم نے رحمۃ اللہ عالمین اقلیتیں مائنارٹیز کلب بنائے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کی شریک ہوتے ہیں، ان کو اپنی تقریبات میں شریک کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس دفعہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کرسمس کے موقع پہ یتیم مسیحی بچوں کو بلایا اور ان کو ہم نے تحفے دیے، کھانا کھلایا عید کے موقع پہ، یعنی ان کی جو عید تھی کرسمس، اور ان کو بتایا کہ آپ یوں سمجھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی امت کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو اس طرح سے مائنارٹیز کو ہم نے یہ تاثر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں، تو اگر ہم ان کی طرف آئیں تو یہ اس کے لیے یوتھ کلبز بھی رحمۃ اللہ عالمین مائنارٹیز کلب بن رہے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ سیرت کے مختلف پہلوؤں ہم نے ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ دی پرافٹ آف مرسی اینڈ کمپیشن، ڈاکٹر اسلم زمان صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کے آرٹیکلس ہیں جو کیسے یہ بتاتے ہیں کہ سیرت ہماری زندگیوں سے کیسے نکل رہی ہے، مسلمان معاشروں سے، اور کیسے ہم اس سے اپنی مطابقت پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا جو ایک بڑا کام ہے وہ ختم نبوت پر ہے۔ علامہ اقبال اس معاملے میں کیا کہتے تھے، ان کی کیا خیالات تھے، اور انہوں نے اس پہ کیا ہمارے سامنے رکھا، یہ ایک پوری ریسرچ ہے۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہماری علمی تاریخ کے اندر الیاس برنی کے بعد اتنا اچھا تحقیقی کام اس موضوع پر نہیں ہوا، جو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے کیا۔ پھر یہ کریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے ہم نے بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کئی تھیمز ہیں، اس پہ ایک ایک تھیم پر ہم نے ایک ایک چیز ڈیولپ کی ہے۔ مثلا یہ موڈیسٹی ایک قدر ہے، اس پہ پوری ایک تھیم پہ یہ بچے بھی پڑھیں، اساتذہ بھی پڑھیں، تاکہ اس سے سارے اس کانسیپٹ کو آپ ایک عملی شکل دیں۔ تو یہ ہمارا تصنیفی کام ہے۔ ہماری کئی کتابیں اس وقت پریس میں ہیں۔ یہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں ہم نے کچھ 6-7 کتابیں شائع کی، 6-7 ریسرچ جو ہے اس وقت انڈر پبلیکیشن ہے، وہ شائع ہونے والی ہے۔ یہ تحقیق کے معاملے میں ہمارا ہے۔ اچھا، پچھلے دور میں اتھارٹی تو بن گئی لیکن مکمل نہیں ہو سکی تھی، تو آپ لوگوں کی اتھارٹی اب مکمل ہو گئی ہے؟ جی، اللہ کا شکر ہے کہ اتھارٹی مکمل ہو گئی ہے، اس کے ممبران آ گئے ہیں، اور جو ہمارے کون ہیں ممبران میں؟ اس میں 8 ممبران ہیں ہمارے ٹوٹل، جس میں سے 2 پارلیمنٹ سے ہیں، ایک ٹریجری بینچ سے اور ایک اپوزیشن بینچ سے۔ تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور اعجاز الحق صاحب یہ ممبران ہیں جو پارلیمنٹ کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی طرح باقی مختلف اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جو ہماری اس اتھارٹی میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے جو ارکان ہیں ان میں سے ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب ہیں،
ملک کے معروف دانشور اور اسکالر ہیں. سیرت پہ ان کا کام ہے بنیادی طور پر. آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے 2 بار وہ چیئرپرسن رہ چکے, یونیورسٹی کے پروفیسر رہ چکے, اسلامیات کے اس پہ سیرت چیئر پہ رہ چکے. تو وہ ممبر ہیں ہمارے. علامہ عارف واحدی صاحب اس کے ممبر ہیں. ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب اس کے ممبر ہیں. ظفر محمود ملک صاحب اس کے ممبر ہیں جو ایجوکیشنسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ سارے لوگ اس وقت اتھارٹی میں, اللہ کا شکر ہے کہ اتھارٹی اب مکمل ہو گئی ہے, اس کا اجلاس بھی ہو چکا ہے, اور اب یہ سارے ممبران اپنی فیلڈ میں مصروف ہیں. آگے کیا چیزیں پیش نظر ہیں آپ کے؟ 2-3 بڑے کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایک جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی سگنیفیکنٹ کام ہے, وہ ہے ISESCO کے ساتھ مل کر ہم اس کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو پورے عالم اسلام میں لے جا رہے ہیں. تو ستمبر کے آخر میں اسلام آباد میں 10 ممالک, مسلمان ممالک جن کا تعلق اس سنٹرل ایشیا سے ہے, آذربائیجان, ترکمانستان, ایران, ترکی, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے. ان ممالک کے وزارت تعلیم اور تعلیمی شعبے سے متعلق لوگ یہاں جمع ہوں گے, اور ان کے ساتھ ہم ان کے پروگرام اور اپنا جو کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن ہے اس کو رکھیں گے, تاکہ عالم اسلام کا تعلیمی نظام سارے کا سارا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کھڑا ہو جائے. تو اس میں انشاءاللہ یہ یہاں 2 دن کی ورکشاپ ہے جس میں ریکمنڈیشنز ہم طے کریں گے, یہ 10 ممالک مل کے. اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ ہوگا افریقہ میں, جو افریقی ممالک کو ہم لے کے چلیں گے. تیسرے مرحلے میں مڈل ایسٹ میں, اور انشاءاللہ آخری مرحلے میں OIC سطح پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کریکٹر ایجوکیشن پروگرام کو پورا عالم اسلام اختیار کر لیں. تو یہ ایک وحدت فکر پیدا ہو جائے گی, اور ہونی بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد پر. اچھا خورشید صاحب, اس طرح تو اچھی کتابیں لکھی جاتی ہیں, انگریزی میں بھی لکھی جاتی ہیں, اردو میں بھی لکھی جاتی ہیں, اور تحقیقی کام بھی ہوتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے اور ان کو کیسے اس سے ریلیٹ کیا جائے. اس سلسلے میں اگر کوئی کام نہ ہو تو پھر تو یہ کام بے فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی میکانزم بنائیں؟ جی, 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال, یعنی سوشل میڈیا اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم اس ساری چیزوں کو آگے لے کے چلیں. جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان سب پر ہم متحرک ہیں. اس پہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات ملیں گی, چھوٹی چھوٹی کلپس میں لیکچرز ملیں گے, میسیجز ملیں گے. یہ ایک ہر جگہ ہم آپ کو دیکھتے ملیں گے. ہمارے جتنے پروگرامس ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ, ہماری ویب سائٹ پہ, وہ لائیو ہم دکھاتے ہیں, لیکچرز دکھاتے ہیں, پروگرامس دکھاتے ہیں. تو یوں ہم سوسائٹی میں ابلاغ کے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی بات پہنچا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک پرائیویٹ TV چینل کے ساتھ MOU کیا ہے کہ جتنے پروگرام ہمارے ہیں وہ ان کے ہاں لائیو نشر ہوں گے. ان کے ہاں ہم جو سماجی سروس کے میسیجز ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, وہ ہم ان کو ریکارڈ کر کے دیں گے, اور وہ سارا سال اس کو چلائیں گے اور اپنے چینل پہ اس کو لے کے چلیں گے. ان کے ہاں جو ٹاک شوز ہوں گے اس کے لیے ہم ان کو لوگ فراہم کریں گے جو بااخلاق طریقے سے گفتگو کر سکتے ہوں, ان آداب کا خیال رکھ کے گفتگو کر سکتے ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے ایک پرائیویٹ چینل کے ساتھ معاملہ کیا ہے. ہم دیگر چینلز کے ساتھ بھی اس طرح کی ارینجمنٹ کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ جیو کے ساتھ بھی ہماری ارینجمنٹ ہو, اور ہم اپنے میڈیا کو ان اقتدار پہ کھڑا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہر سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے اس کو متوجہ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کے پاس رہنمائی کے لیے کیا ہے جس پہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر رحمۃ العالمین لائرز کلبز بن رہے ہیں. یہ ملتان میں بھی بنا, لاہور میں بھی بنا, باقی شہروں میں بھی بن رہا ہے. ہم وکلاء سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے انداز میں سوچیں اور یہ سمجھیں کہ وہ سوسائٹی کو انصاف فراہم کرنے میں مددگار ہیں یا رکاوٹ ہیں. یوتھ میں ہم نے ساری یونیورسٹیز میں, آپ کو خوشی ہوگی کہ بلوچستان کی تمام تعلیمی اداروں میں یہ یوتھ کلبز بن رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل سیرت کو پڑھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے. یہ KP میں بھی کئی یونیورسٹیوں کے ساتھ اس پہ ہو چکا, MOU ہو چکا, اس پہ کام شروع ہو چکا. 2 دن پہلے میں وہاں پشاور یونیورسٹی سے ہو کے آیا جہاں یہ سیرت کے روس کلبز بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سرکاری اہلکار ہیں یہ ہمارے کہ ان کے ہاں اخلاقی قدروں کا بدقسمتی سے اتنا خیال نہیں رکھتا. ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کے اندر تو یہ جو مناسب ہیں یہ خدمت کے ذریعے ہیں اور یہ ذمہ داری کو بڑھا دیتے ہیں. میں اور آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں,
لیکن جب ہم کسی منصب پر ہوتے ہیں تو پھر ہم صرف اپنی ذات کے ذمہ دار نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس سارے حلقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہم جو نیپا ہے، یہ پاکستان پروونشل سروسز اکیڈمی ہے، اس کے ساتھ مل کے ٹریننگز پروگرام جو ہیں آفیسرز کے اور ان لوگوں کے، اس میں ہم نے شامل کروایا ہے کمپوننٹ سیرت کا اور کریکٹر بلڈنگ کا۔ میں 3 دفعہ جا چکا ہوں پشاور میں، اور یہ 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے، ہر جتنی بھی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر، جس میں سیرت کی بنیاد پر وہ جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے پیش نظر ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور کل آپ کو خدا کے حضور میں پیش ہونا اور اپنے طرز عمل کا جواب دینا ہے۔ تو یہ وہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم عملاً کیا کر رہے ہیں، یہ اصل میں سوسائٹی کے ہر طبقے تک ہم پہنچ رہے ہیں اور اس کو متوجہ کر رہے ہیں سیرت کی طرف۔ بہت شکریہ جناب خورشید احمد ندیم صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اسی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، جرگہ کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر آسمہ ہمایون صاحبہ، جو کہ سائیکیٹرسٹ ہے اور نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزر آن مینٹل ہیلتھ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور ان سے ہم ذہنی صحت سے متعلق بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل کی صورتحال چل رہی ہے سیلابوں کا اور زلزلوں کا، اس کے ذہنی صحت پہ اثرات پڑتے ہیں؟ جی بالکل پڑتے ہیں، اور اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ذہنی مسائل اور ذہنی بیماریاں ویسے ہی اتنی عام ہیں کہ ہر 7 میں سے ایک شخص جو ہے وہ کسی وقت بھی ذہنی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ ویسے ہی بیماریاں ہمارے ارد گرد بہت عام ہیں، ہم شاید ان سے اتنی اچھی طرح واقف نہیں ہیں، لیکن جب ہیومینیٹیرین کرائسس ہو یا کلائمیٹ ریلیٹڈ کرائسس ہو یا کسی قسم کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو جائے، تو اس طرح کے حالات میں جو ذہنی بیماری کا امکان ہے وہ ہر 5 میں سے ایک آدمی کو، ٹو بی ایگزیکٹ 22% لوگوں کو بیماری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس دوران متاثرہ لوگوں کو، اور سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح آج کل فلڈز کی کیفیت ہے، تو اس میں جو پہلی سٹیج ہے جس میں ان کو ریسکیو کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، ان کو محفوظ مقام پہ پہنچانا، ان کی بیسک نیڈز کا خیال رکھنا، پھر اگر کوئی میڈیکل ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دینا، یہ سب کچھ بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو بیسک سائیکو سوشل سپورٹ کی بات کرتے ہیں، وہ اس کے لیے آپ سمجھیں کہ جس طرح میڈیکل فرسٹ ایڈ ہوتا ہے اس طرح سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بات کی جائے، ان کی بات کو توجہ سے سنا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کی ضروریات کی نشاندہی کی جائے۔ اب بہت سارے لوگ جو فلڈز جیسے معاملات سے گزر رہے ہیں یا اپنے گھر سے ڈسلوکیٹ ہو گئے، وہ قدرتی طور پہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، خاص کر کے کہ اگر ان کا نقصان بہت بڑا ہوا ہے، یا خاندان میں کسی کا جانی نقصان ہوا ہے، یا مال مویشی کا نقصان ہوا ہے، یا اگر وہ آپ سمجھیں کہ اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، یا ان کی سوشل سپورٹ اتنی اچھی نہیں تھی، یا وہ پہلے سے ذہنی بیماری کا یا ذہنی معذوری میں مبتلا تھے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جو بہت غریب لوگ ہوتے ہیں یا ایک مارجنلائز طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے لیے ذہنی طور پہ بیمار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ کہ جب ہم سب لوگوں کو بیسک سائیکو سوشل سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ کس کو اس سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ان لوگوں کو جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کو کسی دوائی کی ضرورت ہے، لیکن اگر ان کو کسی قسم کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یا اگر آپ یہ ڈیٹیکٹ کر لیں کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر زیادہ قریب سے نظر رکھنی چاہیے، یا جو آلریڈی بیمار لوگ ہیں ان کی دوائی میں کسی قسم کی ڈسکنٹینویشن ہو گئی ہے اور ان کے لیے وہ دوائیاں مہیا کر دیں، تو یہ سب کچھ مدد کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ کیسے پتہ چلا کہ ایک بندہ ذہنی مرض کا شکار ہے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ جب کوئی جسمانی طور پہ بیماری ہوتی ہے تو جس شخص کو بیماری ہوتی ہے وہ بھی ایک دم بتا دیتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کے آس پاس خاندان والے بھی فوراً سمجھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتے ہیں،
لیکن ذہنی مسائل میں بیریئرز بہت زیادہ ہیں. انڈیویجول لیول پہ ایک شخص خود ہی سے اس بات کا احساس کرنے میں کافی دیر کر دیتا ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آپ سمجھیں منسلک کیا جاتا ہے. تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ شاید میری ول پاور نہیں ہے، شاید میرا ایمان کمزور ہے، مجھے شاید زیادہ کوشش کرنی چاہیے، میں ہمت شاید نہیں کر رہا. تو اپنے اوپر زیادہ وہ زبردستی کر کے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اور اگر وہ اس بات کا اندازہ کر بھی لیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو جو ان کے گھر والے ہیں وہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ سب کی نظر میں، خاص کر کے اگر ایک بچی ہے جس کی شادی ہونی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں اس طرح کی بات خبردار گھر سے باہر کی کسی کو پتہ نہ چلے. اور اگر علاج کے لیے بھی لاتے ہیں تو کئی دفعہ چھپا کے لاتے ہیں اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم علاج کے لیے گئے ہیں. تو یہ اسٹگما بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے. جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہے، تو اس کا عام سادہ سا جواب یہ ہے کہ ذہنی بیماری کا علامتیں تو اس کی بہت کامن ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ہر وقت پریشان رہنا شروع کر دے یا اس سے اپنے کام پہ توجہ نہ دی جا رہی ہو یا اس کو بھوک میں مسئلہ ہونا شروع ہو جائے، نیند میں مسئلہ ہونا شروع ہو جائے، تو ظاہر ہے آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ٹینشن کا شکار ہے، یہ بہت پریشان ہے. یہ یہاں تک تو لوگ پہچان لیتے ہیں. لیکن جو وہ کٹ آف ہے جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پہ بیمار ہو گیا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے. فار ایگزامپل ایک آدمی اگر نوکری کرتا ہے، وہ نوکری پہ نہیں جا سکتا یا اس کو نوکری کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری نہیں کر سکتا، یا ایک خاتون ہے اس کو گھر میں اپنے گھر کا معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا، بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، کھانا نہیں بنا سکتی، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اسے پڑھا نہیں جا رہا، پڑھائی پہ وہ بالکل توجہ نہیں دے پا رہا. تو یہ جو امپیئرمنٹ آف فنکشن ہوتا ہے یہ ہمارے لیے کٹ آف ہوتا ہے کہ یہ آدمی اب ذہنی طور پہ بیمار ہو گیا. اچھا، زیادہ تر لوگ اس کو جادو ٹونے اور ان چیزوں سے منسلک کر دیتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے یا کہ نہیں ذہنی مرض ہے؟ دیکھیں، کیونکہ ہم اسلام کی روح سے ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کا علاج یا اس کی بہتری دعا میں بھی ہوتی ہے اور اس سے کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ اگر ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور ہم اس کو پلاسٹر لگانے کی بجائے اس کو کہیں کہ آپ بیٹھ کے دعا کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس سے کام نہیں چلے گا. اسی طرح جو ذہنی بیماری ہے اس میں علاج انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور ان ایڈیشن ٹو علاج اگر دعا کرائی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، ایسے لوگ خودکشی کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ تو خودکشی جو ہے وہ ذرا پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کو اتنا سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، جہاں پہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں جھگڑا ہو گیا، نوکری نہیں تھی، نوکری ختم ہوگی، معاشی حالات سے تنگ آ کے کسی نے یہ قدم اٹھا لیا. تو اس طرح سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو فائنلی ٹریگر کر دیتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے کہ انڈیویجول لیول پہ اس آدمی کی اپنی زندگی کے مسائل کس طرح کے رہے ہیں، اس کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن کس طرح کی ہے، نفسیاتی طور پہ وہ زندگی میں کن معاملات سے گزرا ہے، کوئی ٹرومیٹک ایکسپیرینسز ہیں، وائلنس کا شکار رہا ہے، اس کا سوشل سپورٹ سٹرکچر کس طرح کا ہے، اس کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ کیسی ہے، اس کو سیکیورٹی کیا فراہم ہے یا نہیں ہے. جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ بہت حد پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن ہم سائیکائٹرسٹ لوگ جو ہیں ہم اس بات پہ بہت توجہ دیتے ہیں کہ اگر ذہنی بیماری میں کوئی مبتلا ہو، جس طرح اگر ڈپریشن کی شدید بیماری ہے اور اس میں انسان مایوسی کی طرف جانا شروع کر دے، اور جو عام ہماری ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو خودکشی کی طرف جاتے ہیں وہ پاکستان کے باہر والے ملکوں میں جہاں پہ سسٹمز ان کے سٹرونگ ہیں، انہوں نے ایک سال میں کسی نہ کسی وقت ڈاکٹر سے رجوع کیا ہوتا ہے کسی وجہ سے. تو اگر ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز یہ بات سمجھیں کہ ڈپریشن کتنی عام ہے اور ڈپریشن کو سمٹمز کیا ہیں اس کے، اور اس کے لیے ہمیں رسک اسیسمنٹ بڑا ضروری ہے کرنا، خاص کر کے کہ اگر کوئی مایوسی میں ہے تو ہم خودکشی کے جو کیسز ہیں ان کو بہت حد پہ بچا سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری ایسی معاملات ہیں، جس طرح پیسٹیسائڈز ہیں. پاکستان جیسے ملک میں عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ بڑے آرام سے چوہے مار دوائی استعمال کر لیتے ہیں، یا یہ گولیاں جو گھر میں بھی پڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر ان کے اوپر بھی پابندی ہو اور وہ ہر بندہ نہ خرید سکے تو اس طرح کے ایکشنز کرنے سے بھی آپ سوسائڈ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. جو سوسائڈ ہے اس کے ساتھ اسٹگما اس سے بھی زیادہ ریلیٹڈ ہے، جو پہلے ہم ڈپریشن کی یا ذہنی بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہاں تک کہ بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ بتاتی بھی نہیں ہیں کہ ڈیتھ سوسائڈ سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے آبویسلی بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں، ریلیجس امپلیکیشنز، کلچرل امپلیکیشنز. تو اس کی وجہ سے محتاط اندازے کے مطابق آپ سمجھیں کہ پاکستان میں ہر روز کوئی
35 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی اموات سوسائڈ کے ذریعے ہو رہی ہیں، اور یہ کافی بڑا فگر ہے۔ اچھا میڈم، یہ بعض علاقوں میں مثلا گلگت بلتستان اور تھر اور چترال وغیرہ میں وہاں پہ خودکشی کا رجحان کیوں زیادہ ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ان کے علاوہ میں بھی کچھ علاقے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ پارا چنار میں بھی جو رپورٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں۔ بلوچستان میں پچھلے 2-3 سال میں بہت ہائی سوسائڈ ریٹس رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علاقے ہماری نظر کے سامنے آ گئے، شاید کلوز کمیونٹیز تھیں، شاید وہاں پہ رپورٹنگ میکانزم شروع ہو گیا، یہ باتیں تو ہیں۔ لیکن اگر آپ ان علاقوں کی طرف دیکھیں تو ان میں پسماندگی کا جو حال ہے یا جو ڈپرائیویشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو اپرچونٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں، اور خاص کر کے خواتین کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو زندگی کے اہم فیصلے کے تعلیم، نوکری، شادی، اس طرح کے ان کی وہ امپاورڈ ہی نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کی ڈیسیجنز لے سکیں، جس کی وجہ سے انسان بہت جلدی کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، آخری سوال یہ کہ اس کی آگہی کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ سروسز پرووائڈ کریں، کیونکہ آپ سمجھیں کہ اگر کسی کا ایک گاؤں میں یا قصبے میں آپ علاج کر دیں گے تو وہ خبر جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے اور لوگ پھر اس طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے میرے جیسے سکائٹرسٹ جنہوں نے پریکٹس کی ہے، ہسپتالوں میں کام کیا ہے، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ خاندان میں کسی ایک کا علاج کرتے ہیں تو 2-3 مریض اور وہ آپ کے پاس لے آتے ہیں، گاؤں کے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹگما کے لیے صرف اشتہار بازی کرنا یا یہ کافی نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس، مینٹل ہیلتھ لٹریسی جو ہے وہ دینی چاہیے، ٹیچرز کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ جو نوجوان بچے ہیں، یہ نوجوان ہیں یا بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، خاص کر کے میں ان بچوں کی بات کر رہی ہوں جو 10 سے 19 سال کے درمیان میں ہیں، ان میں ذہنی بیماری جو ہے وہ تقریباً 14% ہے، یعنی ہر 9 میں سے ایک بچے کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، اور تقریباً آدھی ذہنی بیماریاں ایسی ہیں جن کی علامات اس عمر میں ظاہر ہو جاتی ہیں، ان کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں تو کسی طرف لے کے ہی نہیں جاتے۔ تو اگر ٹیچرز کو علم ہو، وہ لٹریٹ ہوں اور ان کو پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے میں وہ ہیلپ کر سکیں، اور پھر ایسی سروسز موجود ہوں جہاں پہ لوگوں کا علاج ہو سکے، تو اس سے بڑی میرا خیال ہے اینٹی اسٹگما کیمپین کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عاصمہ ہمایون صاحبہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔